बजारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीरमन कबट सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिला तमहीद किल्लत वक्त के पेशे नज़र अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मोहसिन इंसानियत सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा ताजदार अरब अजम मालिक हिल्लो हरम मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत शहरयार इरम ताजदार हरम जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह में पूरा मजमा जी लगा के बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं कुछ तुम कदम बढ़ाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बेशक बस बहुत मुख्तसर मेरा बयान होगा, अगर आप सुनना चाहें तो अच्छे अंदाज में माहौल बना लें। बेशक और ये जो दाईं तरफ हमारे हजरात तशरीफ फरमा है सामने आ जाएं। बस चंद मिनट मेरी तकरीर होगी और इंशाअल्लाह उसके बाद हम आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहेंगे। जश्न खत्म कुरान के पुरबहार मौका पर हम और आप मुश्तरका तौर पे हाजिर हैं। खल्लाक़े कायनात हमारी और आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए, हमारे और आपके लिए ज़रिए निजात बनाए। अज़मत कुरान के हवाले से शायर कहता है कि है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अगर बात सही हो तो कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। और यही है आरज़ू दिल में कि तालीमे कुरान आम हो जाए। क्या बात है ज़रा, बहुत खूब। यही है आरज़ू दिल में कि तालीमे कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और एक शेर तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूँ। शायर बड़े अच्छे अंदाज में कहता है कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। अरे ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे अंदाज में भी आपने शायरी सुनी है। मैं नात आदतन पढ़ देता हूँ, लेकिन नात पढ़ने के लिए आज तक मेरी एक भी तारीख नहीं हुई है। मौलाना कलीम रजा को बहैसियत नात खां बुलाइए नात पढ़ने के लिए। अब तक मेरी जितनी तारीखें हिंदुस्तान के कोने कोने में हुई हैं, गुजरात, पूना, गुजरात, बॉम्बे वगैरह जहां भी, तो सिर्फ तकरीर के लिए हुई है। और अच्छे अंदाज में मैं पढ़ भी नहीं पाता, बस दिल में आया इसलिए पढ़ रहा हूँ। और एक शेर और टुकड़े टुकड़े ही में पढ़ेंगे। एक शेर और आता हूँ कि इस कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हालात तो देखो जमाने के, एतराजात कुरान पे उठाए जा रहे हैं।
کبھی قرآن کی 14 آیتوں کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی قرآن کو دہشت گردی کی کتاب بتائی جاتی ہے، کبھی قرآن کے قوانین کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی طلاق ثلاثہ پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی نان و نفقہ کے مسئلے پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کی نماز پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کی اذانوں کی آواز پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن زمانہ کان کھول کر کے سن لے کہ اسلام نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ صبح قیامت تک مٹ سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں روا دوا ہے خون جاریہ، اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اس کو جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی بڑھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت علامہ و مولانا مفتی کلیم برکات صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب ہے حضرت۔ ہندوستان کے یہ موجودہ حالات اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور یہ شعر سماعت کرو کہ اسلام میرا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا ماننا یہ ہے کہ نہ قرآن بدل سکتا ہے، نہ نبی کا فرمان بدل سکتا ہے، اسی لیے سنیوں کا بچہ سینہ ٹھوک کے ہر میدان میں بولتا ہے کہ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی، قرآن کو یہ دنیا قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی، قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی، ارے سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی، سینے کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا۔ جھوم کے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آواز سے کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، روضہ مصطفیٰ کو نگاہوں میں سجا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج سلامت ہو تو نام مصطفیٰ پہ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، اور کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامان شیخ احمد رضا خواجہ یا رسول اللہ، اور زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت بستی قریہ، حضرت علامہ و مولانا مفتی کلیم برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمت اسلام کے حوالے سے ایک شاعر اور کہتا ہے کہ میرا اسلام زندہ تھا، میرا اسلام زندہ ہے، میرا اسلام زندہ تھا، میرا اسلام زندہ ہے، میرا اسلام زندہ تھا، میرا اسلام زندہ ہے، مسلمانوں کے سینوں میں نبی کا نام زندہ ہے، مسلمانوں کے سینوں میں نبی کا نام زندہ ہے، علی کے لاڈلے کا سر کٹا اسلام کی خاطر، علی کے لاڈلے کا سر کٹا اسلام کی خاطر، یزیدی مٹ گئے لیکن حسینی نام زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب، کیا بات ہے۔ دل جمائی کے ساتھ سنیے گا، یہ ساتھی محترم رفیق درس ہمارے کلاس فیلو حضرت علامہ مفتی طاہر القادری کی مہربانیاں ہیں بے شک کہ ہم آپ کے سامنے حاضر آئے، ورنہ یہ تقریریں سننے کے لیے بمبے کے لوگ آنے جانے کے فلائٹ کا ٹکٹ دیتے ہیں، 25,000 روپیہ نذرانہ الگ سے دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔
لیکن بات جب محبت کی ہوا کرتی ہے دوستوں کے درمیان تو دنیا کی دولت نہیں دیکھی جاتی، مذہب اسلام میں کمیت نہیں دیکھی جاتی، مذہب اسلام میں دل کی نیت اور کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، شان کائنات مصطفیٰ، جان کائنات مصطفیٰ، ایمان کائنات مصطفیٰ، معلم کائنات مصطفیٰ، سرور کائنات مصطفیٰ، آقا کائنات مصطفیٰ، مختار کائنات مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور اس کے آگے اور فرماتے ہیں وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ ہر انسان کو اس کا پھل ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے جس کو ہمارا جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، جنگ بدر میں 2000 سے زائد کفار کا لشکر گیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن نبی کے 313 صحابہ گئے تھے اسلام کو بچانے کے لیے، لیکن زمانہ جانتا ہے کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب ہے زبردست۔ اور پیارے بات کیفیت کی ہے، نیت کی ہے، تو آؤ کربلا کے میدان میں چلتے ہیں۔ حسینیت کو مٹانے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے، اور اسلام کی حفاظت کے لیے، قانون اسلام کی تحفظ کے لیے، عظمت اسلام کے تقدس کی حفاظت کے لیے، اس پرچم اسلام کی بقا کے لیے حسین ابن علی 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے کربلا کے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کربلا کی تاریخ بتا رہی ہے، کربلا کی ہسٹری بتا رہی ہے، کربلا کا اتہاس یہ بول رہا ہے کہ 22,000 یزیدیوں کے سامنے حسین کے بچوں نے سر کٹا دیا ہے۔ اسلام بچانے کے لیے آنو محمد کا سر کٹ گیا ہے، اسلام بچانے کے لیے حضرت عبداللہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اسلام بچانے کے لیے حضرت عبداللہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت ہو جاتی ہے، اسلام بچانے کے لیے حضرت عباس علمبردار کے بازو کٹ جاتے ہیں، اسلام کے حفاظت کے لیے علی اکبر کی جوانی خاک و خون میں تڑپتی ہے، اسلام بچانے کے لیے 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر اپنے باپ حسین کی گود میں دم توڑ دیتا ہے، اسلام بچانے کے لیے، اور 72 تیروں کا زخم لے کر راکب دوش مصطفیٰ حسین، بوسا گاہ مصطفیٰ حسین، نگاہ علی کے نور نظر علی کے مرتضی حسین، بوسا گاہ فاطمہ حسین ابن علی، جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ 72 تیروں کا زخم لے کر کے عظمت اسلام کے تقدس کے لیے اپنے سر کو کٹا دیتا ہے حالت سجدہ میں، اور زمین کربلا سے حسین ابن علی یہی پیغام دیا کرتے ہیں کہ عدو تھے سینے پہ جب تیغ تولے حسین سجدے میں گر کے بولے، عدو تھے سینے پہ جب تیغ تولے حسین سجدے میں گر کے بولے کہ مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں اور سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، آئے گی حیات قاتل قضا کے بعد، ہے میری ابتدا تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب۔ پیارے دنیا یہ جانتی ہے کہ کربلا کے میدان میں 22,000 یزیدیوں کا لشکر جرار تھا، لیکن آج دنیا کے نقشے پہ کوئی یزیدی خاندان نہیں پایا جاتا ہے، یزیدی نسل نہیں پائی جاتی ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے میں آل رسول پائے جاتے ہیں، سادات کرام پائے جاتے ہیں، جمنستان فاطمہ کے پھول پائے جاتے ہیں، حسنی سید پائے جاتے ہیں، حسینی آل رسول پائے جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں حسین کا ایک بچہ بچ کر کے آیا تھا جس کو عابد بیمار زمانہ کہا کرتی ہے، حضرت امام زین العابدین کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ کربلا کے میدان سے ہزاروں یزیدی بچ کر کے آئے تھے، لیکن کسی کا خاندان دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن کربلا کے میدان سے حسین کا ایک بیٹا عابد بیمار بچ کر کے آیا تھا۔ ایک ہی بیٹے کے خاندان میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرما دی ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں سادات کرام پائے جاتے ہیں، آل رسول پائے جاتے ہیں،
ہیں اور کیوں نہ پائے جائے؟ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ آؤ پیارے، بات چل رہی ہے عظمت قرآن پہ، ختم قرآن کی محفل ہے۔ آؤ دیکھو قرآن کو زمانہ مٹانے کی کوشش ہے، آج کر رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب مکہ کے میدان میں اور مکہ کی گلیوں میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو مکہ کے لوگوں نے بھی قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی تھی، قرآن کو مٹانے کی ناپاک جسارتیں کی تھی، لیکن کربلا جو ہے مکہ کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ قرآن تو نازل ہو گیا اور تدریجاً قرآن 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ پورا قرآن رمضان کے مہینے میں شب قدر میں اکٹھا نازل کیا گیا اور آسمان دنیا سے اس دنیا میں پورا قرآن تقریباً 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا رہا۔ اب عرب کے لوگ قرآن کی مخالفت کرتے رہے، کہنے لگے یہ محمد بن عبداللہ جو جادوگر ہے معاذ اللہ، جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ آیتیں بنا لیا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ خدا کا کلام ہے۔ حضرات جب یہ بات مصطفیٰ کو پتا چلتی ہے، مصطفیٰ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نبی اللہ جو ہے حضرت جبریل کو بھیجتا ہے، فرماتا ہے جاؤ مصطفیٰ سے کہہ دو کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں، اے مکہ کے لوگو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے مکہ کے لوگو تم کہتے ہو کہ میرا محبوب اپنی طرف سے قرآن بناتا ہے، میرا محبوب اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتا ہے، تو جاؤ تم کو چیلنج دیتا ہو۔ خدا کی جانب سے کفار مکہ کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ اگر جو میں نے اپنے بندے مصطفیٰ پہ جو نازل کیا ہے اگر اس میں تمہیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش شک و شبہ ہے تو جاؤ فاتو بے صورت من مثلہ، تو اس کی ایک آیت کی طرح ایک سورت کی طرح کوئی بھی تم سورت بنا کر کے لاؤ۔ چنانچہ چیلنج کے طور پہ قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورہ کریمہ سورہ کوثر کی 3 آیتیں لکھ کر کے تختی پہ لکھ کر کے خانہ کعبہ میں آویزاں کر دی جاتی ہے، خانہ کعبہ میں ٹانگ دیا جاتا ہے۔ کفار مکہ کو چیلنج دیا جاتا ہے اگر اس کی طرح تم بنا سکتے ہو تو بنا کے لاؤ۔ تمام کفار مکہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب اسی طرز پہ ایک آیت بنانی ہے، اسی طرز پہ ایک سورت بنانی ہے۔ اب مکہ کے کفار جمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے ادیب جمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے ماہر لسانیات جمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے مدبر جمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفکر جمع ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی چھوٹی آیت کی طرح آیت نہیں بنا سکے۔ اب لوگوں نے سوچا مکہ کے لوگوں نے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا ادیب ہے جو کافی عمر دراز ہے، جو مکہ چھوڑ کر کے کسی دیہات میں جا کر رہ چکا ہے، اس لیے کہ باہری لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے ملک مکہ کے اندر تاجروں کی آمد و رفت کی بنیاد پہ مکہ کی زبان خالص عربی زبان میں فرق آنے لگا تھا، اس لیے وہ بوڑھا اپنی خالص عربی زبان کی حفاظت کے لیے مکہ کے ایک دیہات میں جا کر کے رہنے لگا تھا۔ اس کو بلا کر کے لایا گیا اور کہا محمد بن عبداللہ نے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ چپکا دیا ہے اور اس کا جواب طلب کیا جا رہا ہے۔ حضرات کفار مکہ اس بوڑھے انسان کو لے کر کے خانہ کعبہ کے قریب جاتے ہیں اور جب بوڑھے فصیح عربی آدمی کی نگاہیں اٹھتی ہے خانہ کعبہ کے دیوار پہ تختی لٹکی ہوئی ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ لکھا ہوا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ بوڑھا چیخ پڑتا ہے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ پتہ یہ چلا مصطفیٰ کے بلاغت میں فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر کے، مصطفیٰ کے انداز تکلم کو دیکھ کر کے سب کی زبانیں گونگی ہو جایا کرتی ہے، سب کے ناطقے بند ہو جاتے ہیں۔ جس کا نقشہ بریلی کے تاجدار کھینچتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں، ارے نہیں بلکہ جسم میں جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا قرآن جس انداز میں ما بین الدفتین و ما بین الجلدین ہمارے درمیان 30 سپاروں کی صورت میں موجود ہے، زمانہ رسالت میں اس طرح قرآن موجود نہ تھا۔ بے شک قرآن مجید کی پہلی آیت غار حرا کے اندر نازل ہوتی ہے، اقرا۔ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوتی ہے، غار حرا میں جاتے ہیں، عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین غار حرا کے اندر حاضر دربار رسالت ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اقرا اے محبوب پڑھو۔ آقا فرماتے ہیں، ما انا بقاری، میں تمہارے کہنے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ جبریل آگے بڑھتے ہیں، مصطفیٰ سے معانقہ کرتے ہیں، سینے سے سینہ ملا کر کے زور سے دباتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جبریل کہتے ہیں، اقرا اے نبی پڑھئے۔ آقا فرماتے ہیں، ما انا بقاری، میں تمہارے کہنے کی وجہ سے نہیں پڑھوں گا۔ بے شک جبریل پھر بڑھتے ہیں، مصطفیٰ سے معانقہ کرتے ہیں، سینے سے سینہ ملا کے زور سے دباتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جبریل عرض کرتے ہیں، آقا اقرا پڑھئے۔ آقا فرماتے ہیں، ما انا بقاری، میں تمہارے کہنے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبریل پھر عرض کرتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق من علق، کہ اے محبوب اس خدا کے نام سے پڑھئے جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جب جبریل اتنی آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو اب مصطفیٰ پڑھتے چلے جاتے ہیں، مصطفیٰ جب پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اپنے گھر آتے ہیں، اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ اب چادر اوڑھ کر کے بستر نبوت پہ آقا جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی بستر نبوت پہ میرے آقا جلوہ گر ہوتے ہیں، حضرت جبریل وحی پہنچ جایا کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں لے کر کے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آقا لکھنے کا حکم عطا فرماتے ہیں، لیکن آج کی طرح کاپیوں کی صورت موجود نہ تھی، کتابوں آج کی طرح کتابی شکل میں کتابی شکل میں کوئی چیز موجود نہ تھی، آج کی طرح کاپی کاغذ وغیرہ موجود نہ تھے۔ لہذا صحابہ کرام کو میرے آقا جب لکھنے کا حکم عطا فرماتے ہیں تو کوئی صحابی قرآن کی کسی آیت کو کسی پتھر پہ لکھ رہے ہیں، کوئی لکڑی کے تختے پہ لکھ رہے ہیں، کوئی کپڑوں پہ لکھ رہے ہیں، کوئی سوکھے چمڑوں پہ لکھ رہے ہیں، سوکھی کھال پہ لکھ رہے ہیں، کوئی سوکھی ہڈیوں پہ لکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے پورا قرآن بکھرا ہوا تھا۔ کچھ سورتیں کسی صحابی کے پاس تھی، کچھ آیتیں کسی صحابی کے پاس تھی، کچھ سپارے کسی صحابی کے پاس تھی۔ اس طریقے سے پورا قرآن بکھرا ہوا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن پورے قرآن کی ترتیب نہیں ہو پاتی ہے، پورے قرآن کو جمع کرنے کا مسئلہ نہیں ہو پاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت جب آتا ہے تو بہت سارے فتنے اٹھ جایا کرتے ہیں۔ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھ جایا کرتا ہے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھ جایا کرتا ہے۔ چنانچہ جنگ یمامہ ہو جایا کرتی ہے، اور جنگ یمامہ کے اندر مسلمۃ الکذاب اور اس کے ماننے والے جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسلمۃ الکذاب اور اس کے ماننے والوں سے اسلام کے مجاہدین جنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ جنگ یمامہ میں 70 حفاظ کرام شہید ہو جایا کرتے ہیں، قرآن کے حافظ 70 حفاظ کرام شہید ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت عمر آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے وقت کے امیر المومنین ابو بکر کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین صدیق اکبر، اسلام اور کفر کے درمیان جو جنگیں ہو رہی ہے اس میں صحابہ بھی شہید ہو رہے ہیں، بہت سے حفاظ کرام صحابہ شہید ہو رہے ہیں، بہت سے قاری قرآن صحابہ شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی مسلمۃ الکذاب سے لڑائی کرتے کرتے اسلام کی حفاظت کے لیے جنگ یمامہ میں 70 حافظ شہید ہو چکے ہیں، 70 حفاظ کرام صحابہ شہید ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اب قرآن کو جمع کر دیا جائے، ورنہ ایسے ہی جنگ کے میدانوں میں حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو ہمیں خطرہ ہے کہ قرآن سے کچھ ہمارا قرآن کا
کا اکثر حصہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں عمر وہ کام تم کیسے کر سکتے ہو جو کام مصطفیٰ نے نہیں کیا ہے، وہ کام تم کیسے کرنے کی بات کر رہے ہو۔ عمر کہتے ہیں بلا شبہ قرآن کو مصطفیٰ نے جمع نہیں کروایا ہے، ہم اگر جمع کریں گے تو یہ ایک نیا کام ہو جائے گا، لیکن مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے باب فضائل القرآن، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، صفحہ نمبر 432 کی حدیث طیبہ ہے، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر کی بارگاہ میں گیا تو وہاں عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق مجھ سے کہنے لگے اے زید بن ثابت انصاری دیکھو دیکھو، عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ یمامہ میں حفاظ کرام کی شہادت ہو چکی ہے، 70 حافظ قرآن صحابہ کی شہادت ہو چکی ہے، اس لیے اب قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دی جائے، تمام قرآن کے تمام بکھرے پاروں اور بکھری صورتوں آیتوں کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ ہم کو خطرہ محسوس نہ ہو۔ لیکن میں مان نہیں رہا تھا، لیکن جب عمر کہنے لگے تو اللہ نے میرا دل بھی کھول دیا، اب میری بھی وہی راہ ہے جو عمر کی راہ ہے۔ اب حضرت زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کیا اے امیر المومنین آپ ایسا نیا کام کیوں کریں گے جو کام مصطفیٰ نے نہیں کیا ہے، اپنی زندگی میں جس کو کرنے کا حکم میرے آقا نے نہیں دیا ہے وہ کام آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ بلا شبہ قرآن کو اکٹھا کرنے کا حکم آقا نے تو نہیں دیا تھا، لیکن مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ بکھرے ہوئے قرآن کے پاروں کو اکٹھا کر لیا جائے، سورتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، آیتوں کو اکٹھا کر لیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ بات آ جایا کرتی ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کے بکھرے پاروں کو اکٹھا کرنا چاہیے، قرآن کی بکھری آیتوں کو اکٹھا کرنی چاہیے۔ ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں اے زید بن ثابت انصاری تم نبی کے عظیم الشان صحابی ہو، تم کاتب وحی ہو، تم نبی کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے اور جب نبی صحابہ کو قرآن لکھنے کا حکم دیا کرتے تھے تو قرآن تم بھی لکھا کرتے تھے، تم بہترین حافظ قرآن ہو، تم بہترین قاری قرآن ہو، اس لیے یہ ذمہ داری تم کو سونپی جاتی ہے کہ تمام صحابہ کے پاس قرآن کی جو چند آیتیں موجود ہیں، کچھ سورتیں موجود ہیں، تمام صحابہ سے مانگ کر کے اکٹھا کر لو اور قرآن کو ایک جگہ جمع کر لو۔ حضرت زید بن ثابت انصاری فرماتے ہیں کہ قسم خدا کے ابو بکر صدیق مجھے اگر حکم دے دیتے اے زید بن ثابت جا کر کے تم پہاڑ کو اس کی جگہ سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دو تو یہ میرے لیے آسان ہوتا، لیکن قرآن کو جمع کرنا آسان نہیں تھا، لیکن وقت کے امیر کا حکم تھا، وقت کے بادشاہ کا حکم تھا، حاکم اسلام کا حکم تھا، سلطان اسلام کا حکم تھا، نائب رسول کا حکم تھا، امیر المومنین کا حکم تھا، خلیفۃ المسلمین کا حکم تھا، اس لیے میں مان گیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بکھرے قرآن کو اکٹھا کریں گے۔ اب حضرت زید بن ثابت نبی کے صحابہ کے پاس جاتے ہیں اور نبی کے صحابہ سے پوچھتے ہیں اے نبی کے صحابی بتاؤ کیا قرآن کی کوئی سورت تمہارے پاس ہے یا کوئی آیت تمہارے پاس ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہاں قرآن کی فلاں آیت کا کپڑے پہ لکھی ہوئی میرے پاس ہے۔ حضرت ایک صحابی حضرت زید بن ثابت کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ کپڑے پہ لکھی ہوئی قرآن کی کچھ سورتیں میرے پاس ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں لے کر کے آؤ۔ جب وہ صحابی لے کر کے آتے ہیں تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں دو گواہوں کو لاؤ، دو گواہوں سے گواہی دلواؤ کہ قرآن کی یہ آیت ہے مصطفیٰ نے میرے سامنے اپنے صحابہ سے لکھوایا تھا، تب ہم اس کو قرآن میں شامل کریں گے۔ وہ صحابی جاتے ہیں، دو صحابی کو لے کر کے آتے ہیں، دو صحابی گواہی دیتے ہیں ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں موجود تھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ قرآن کی یہ صورت مصطفیٰ نے لکھوائی ہے۔ حضرات اس طریقے سے صحابہ کے پاس جاتے ہیں، دو گواہوں کے سامنے دو گواہوں کی گواہی کی موجودگی گواہی کی صورت میں تمام قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ کسی صحابی کے پاس چند آیتیں ہیں، کسی صحابی کے پاس 10 آیتیں ہیں، کسی صحابی کے پاس 10 سورتیں ہیں۔ اس طریقے سے کسی صحابی کے پاس کپڑے پہ لکھا ہوا قرآن موجود ہے، کسی صحابی کے پاس پتھر کی سلیوں پہ لکھا ہوا قرآن موجود ہے، کسی صحابی کے پاس چمڑے سوکھے کھال پہ لکھا ہوا قرآن موجود ہے، کسی صحابی کے پاس
पास सूखी हड्डियों पे लिखा हुआ कुरान मौजूद है, किसी सहाबी के पास किसी चीज पे लिखा हुआ कुरान मौजूद है। इस तरीके से हजरत ज़ैद बिन साबित कुरान को इकट्ठा कर लिया करते थे। लेकिन याद रखे, जब तक तो गवाह पाए नहीं जाते थे, कुरान के हिस्से को कबूल नहीं किया करते थे। चुनांचे जब सारा कुरान जमा हो जाता है तो सूरह तौबा की आखिरी आयतों की आखिरी आयतें नहीं मिल पा रही है, किसी सहाबी के पास नहीं मिल पा रही है। बहुत पता लगाने के बाद पता चलता है कि हजरत खुज़ैमा अंसारी के पास सूरह बरात की आखिरी आयतें मौजूद है और मदीना में किसी सहाबी के पास नहीं है, मक्का में किसी सहाबी के पास नहीं है। कुरान की वो आयतें करीमा सूरह बरात की, जिसकी जो सूरह बरात की आयतें करीमा वलक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ये आयतें करीमा सूरह बरात की आखिरी आयतें करीमा सिर्फ हजरत खुज़ैमा के पास मौजूद थी। अब हजरत ज़ैद बिन साबित जाते थे, हजरत खुज़ैमा की बारगाह में जाते थे, इरशाद फरमाते हैं खुज़ैमा सूरह बरात की आखिरी आयतें मुझे किसी सहाबी के पास नहीं मिली है, लेकिन पता चला है कि सूरह बरात की आखिरी आयतें वलक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ये आखिरी आयतें तुम्हारे पास मौजूद है। हजरत खुज़ैमा कहते हैं हाँ तुमने सही सुना है, कुरान की ये आयत हमारे पास मौजूद है। हजरत खुज़ैमा मकान के अंदर जाते हैं और कपड़े पे लिखा हुआ सूरह बरात की आखिरी आयत करीमा वलक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम ला करके पेश कर दिया करते हैं। अब ज़ैद बिन साबित कहते हैं ऐ खुज़ैमा दो गवाहों को पेश करो, दो गवाह पेश करो, दो गवाह पेश करो। और दो गवाह जब ये गवाही देंगे कि हाँ हम मुस्तफ़ा की मजलिस में मौजूद थे और सूरह बरात की ये आखिरी आयतें हमारे सामने मुस्तफ़ा ने अपने सहाबी से लिखवाया था, जब तक तो सहाबी गवाही नहीं देंगे कि ये कुरान की सूरतें हैं मुस्तफ़ा ने लिखवाई है, जब तक हम तुम्हारे नहीं ले सकते थे। हजरत खुज़ैमा कहते हैं कि इसके लिए तो कोई गवाही नहीं है, सिर्फ मैं तन्हा जानता हूँ कि मुस्तफ़ा ने इसको लिखवाया था। हज़रात जरा गौर तो फरमाइए, कुरान की तमाम सूरतों को जमा किया गया तो मुतालबा किया गया कि दो गवाह लाए जाए, लेकिन खुज़ैमा के पास जो आयते करीमा थे उसके दो गवाह नहीं थे, सिर्फ खुज़ैमा तन्हा गवाह थे। जानांचे ज़ैद बिन साबित कहते हैं हम कैसे तुम्हारी एक गवाही की बुनियाद पे ले ले। एक सहाबी बढ़ते हैं, इरशाद फरमाते हैं ये खुज़ैमा वो खुज़ैमा है जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया था ऐ खुज़ैमा लोगों की दो गवाही मानी जाएगी, तुम्हारी एक ही गवाही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती कलीम बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। सहाबी बढ़ते हैं, आगे फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा ने कहा है कि मजहब इस्लाम में जहाँ दो गवाहों की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे खुज़ैमा के एक गवाही दो गवाहों के बराबर मानी जाएगी। आप कहेंगे कलीम रज़ा बरकाती खुज़ैमा के लिए आखिर ये छूट क्यों दी है? तो आओ देखो वाक़या पे नजर डालते हैं। सुनने बैहक़ी की हदीस शरीफ है, इरशाद फरमाया जाता है कि नबी के कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक यहूदी से घोड़ा खरीदते हैं, उसकी रकम अदा कर दिया करते हैं, लेकिन वो यहूदी बदल जाया करता है। मुस्तफ़ा से कहता है आपने रकम नहीं दिया है, मैंने घोड़ा नहीं बेचा है, मेरा घोड़ा मुझे वापस कीजिए। अब मेरे आका परेशान खड़े हैं, आखिर करूँ तो क्या करूँ? सौदा होने के वक्त कोई गवाह मौजूद न था। मेरे आका फरमाते हैं यहूदी तू खूब जानता है कि मैंने तुझसे घोड़ा खरीदा है और घोड़े की कीमत भी अदा की है, लेकिन यहूदी बोलता है कोई गवाह लेकर के आओ, दो गवाह लेकर के आओ। जब तक उधर से हजरत खुज़ैमा आ रहे थे, हजरत खुज़ैमा आ रहे थे ना, हजरत खुज़ैमा की नजर मुस्तफ़ा के जमाले नबुवत पे पड़ती है। मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं, कसम खुदा की जब मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं तो जन्नत की हूरें मुस्कुरा दिया करती है और बरेली के ताजदार कह दिया करते हैं कि जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और क्या रसूलुल्लाह सूज़ाने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सूज़ाने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो प्यारे हजरत खुज़ैमा अंसारी इस बारगाह में मुस्तफ़ा के पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मामला क्या है? आका फरमाते हैं खुज़ैमा मैंने इस यहूदी से घोड़ा खरीदा है, इसको दाम भी दे दिया है, कीमत अदा कर दी है, लेकिन ये इनकार कर रहा है, कहता है कोई गवाह लेकर
کر کے آؤ. حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں 2 گواہوں کی ضرورت ہے. حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تنہا گواہی دینا چاہتا ہوں. آقا فرماتے ہیں خزیمہ تم سودے کے وقت موجود نہیں تھے, گواہی کیسے دو گے؟ جب ہمارا اس کا سودا ہوا تھا تم موجود نہ تھے, گواہی کیسے دو گے؟ اس لیے کہ گواہی اسی بات کی دی جاتی ہے جو نگاہوں کے سامنے موجود ہو. جب نگاہوں کے سامنے آدمی دیکھتا ہے تب اسی کی گواہی دی جاتی ہے. اے خزیمہ تم نے تو گھوڑا خریدتے ہوئے ہم کو دیکھا نہیں ہے, اور ہم کو جو ہے قیمت دیتے ہوئے دام دیتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, تم گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ حضرت خزیمہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جہاں تک بغیر دیکھے گواہی دینے کی بات ہے تو یا رسول اللہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں, لیکن آپ نے کہا جنت ہے تو ہم نے بن دیکھے مان لیا. یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ جہنم موجود ہے, ہم نے دیکھا نہیں لیکن مان لیا. آپ نے کہا حور و غلمان موجود ہے, ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. آپ نے کہا پل صراط موجود ہے, ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. آپ نے کہا دوزخ موجود ہے, ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. آپ نے کہا عرش اعظم ہے, ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. آپ نے کہا سدرۃ المنتہا ہے, ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. آپ نے کہا لامکہ ہے, ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. آپ نے جو کچھ بتایا ہم نے مان لیا. آپ کہے ہم شب معراج پہ گئے ہیں, ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. آپ نے کہا خدا نے 5 وقت کی نمازیں دی ہے, ہم نے نمازوں کو دیتے اور آپ کو لیتے دیکھا نہیں, لیکن آپ نے کہا تو مان لیا. یا رسول اللہ آپ نے کہا خدا موجود ہے تو ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. اے خدا قدیر ہم نے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, ہم نے ایک دیکھے ہوئے کا کہا مان لیا ہے, اور بن دیکھے میں نے تجھ کو خدا مان لیا. اے سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب ہے. حضرت خزیمہ انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر بغیر دیکھے ہم نے گواہی دے دی تو ہم صاحب ایمان ہو گئے. ہم نے بغیر دیکھے خدا کے ہونے کی گواہی دے دی, ہم صاحب ایمان ہو گئے. تو یا رسول اللہ اگر ہم بغیر دیکھے گواہی دے دے تو ہماری گواہی کیوں نہیں مانی جائے گی؟ آقا مسکراتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے خزیمہ مذہب اسلام میں جہاں 2 گواہوں کی ضرورت پڑے گی وہاں تنہا تمہاری ایک ہی گواہی مان لی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. اب آؤ دیکھو لوگ علم غیب مصطفیٰ پہ اعتراض کر رہے ہیں, لیکن بخاری شریف جو لوگ پڑھتے ہیں تو یہ تلاش کرتے ہیں کہ نبی کی کس حدیث سے پتا چلے کہ مصطفیٰ کو غیب کا علم نہیں تھا. لیکن جب رضا کے چاہنے والے بخاری پڑھتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے مستانے پڑھتے ہیں, عشق رضوی کا سرما لگا کر کے پڑھتے ہیں, تو بخاری شریف کے پنوں سے ہم کو علم غیب مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے. شاعر اسی لیے کہتا ہے کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, ارے آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. حضرات گرامی ذرا غور تو فرمائیے, مصطفیٰ کے غیب کا علم غیب مصطفیٰ کا ثبوت تو دیکھیے. حضرت مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے خزیمہ جہاں پہ مسلمانوں کے 2 گواہوں کی ضرورت پڑے گی وہاں تنہا تمہاری ایک گواہی مان لی جائے گی. اب نبی کی اس حدیث کو دیکھو اور مدینہ میں یہ حالات دیکھو کہ سورہ برات کی آخری آیت کریمہ ہے جس کے لیے صرف ایک گواہ ہے, دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے, صرف حضرت خزیمہ گواہی دے رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ نبی اپنی زندگی میں دیکھ رہے تھے کہ قرآن کو جمع کرنے کا جب مسئلہ آئے گا تو قرآن کے تمام سورتوں کی گواہی کے لیے 2 گواہ مل جائیں گے, لیکن قرآن کے سورہ برات کی آخری آیتوں کی گواہی کے لیے 2 گواہ نہیں ملیں گے, صرف وہ آیت خزیمہ کے پاس ہوگی. اس لیے آقا اپنی زندگی میں فرماتے ہیں اے خزیمہ جب 2 گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو تمہاری ایک ہی گواہ ہے 2 گواہوں کے برابر مانی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خزیمہ تنہا گواہی دیتے ہیں اور ان کی تنہا گواہی کی بنیاد پہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. سورہ برات کی یہ آخری آیت کریمہ قرآن میں شامل کر لی جاتی ہے. حضرات اس طریقے سے جمع قرآن کا مسئلہ ہوتا ہے, ترتیب قرآن کا مسئلہ ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کو دے دیا کرتے ہیں, اور حضرت عمر اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا کرتے ہیں. حضرات اس طریقے سے جو قرآن آج ہماری نگاہوں کے سامنے ما بین الجلدین و ما بین الدفتین موجود ہے, یہ وہی قرآن ہے جو حضرت زید بن ثابت نے 2 صحابیوں کی گواہیوں سے جمع کیا تھا. یہ وہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے جس میں چینجنگ نہیں کی جا سکتی ہے,
انٹرفیئر نہیں کیا جا سکتا ہے، تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے، انحراف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کا سنی بچہ یہ سینہ ٹھوک کے بولتا ہے کہ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرات، یہ عظمت قرآن اور جمع قرآن، ترتیب قرآن کے تعلق سے قلت وقت کے پیش نظر میرا مختصر سا بیان تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کے عشق میں جھلائے اور نبی کے عشق میں موت نصیب فرمائے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ذوق ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ چراغ جلا کے رکھ دیا ہم نے راہوں میں، راستہ آپ بھٹکے تو یہ آپ کی قسمت ہے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، مذہب اہل سنت تابندہ باد، مسلک اعلی حضرت درشندہ باد، وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔